बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 दिसंबर का ये तीसरा वीलॉग आपके सामने अहम खबरों से। इमरान खान ने आखिरी कार्ड का जिक्र किया। अडयाला जेल में खान की फैमिली से मुलाकात में जो इंकशाफ हुआ वो आखिरी कार्ड क्या हो सकता है। इमरान खान कातलों का पीछा करने का भी ऐलान। FIR किसके खिलाफ होगी। इंटरनेशनल फोरम के साथ जो पटिशन तैयार की जा रही है वो भी, और खुफिया इदारों का बड़ा कार्ड नाकाम हुआ। बुशा बीबी के खिलाफ कंपेन ख़त्म शुद। खान के हुक्म पर क़यादत अब क्या करेगी। अहम तरीन केसेस की कल समात भी है और आर्मी चीफ का इमरान खान से ज़्यादा मकबूल होने का चहीते सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम भी आया। जनरल रानी माफ़ कीजिएगा मरीम नवाज़ साहिबा की तहरीक इंसाफ को एक और खुली धमकी। इस्लामाबाद की पुलिस ने शेलिंग न करने वाले 26 एहलकार डी चौक में बरतरफ कर दिए। और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान हुकूमत की कौन सी आफत ठुकरा कर जेल में रहने को तरजीह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदीया में, नायब कौंसलर रैवर का इस्तकबाल के भीख मांगने दोबारा आ गया। और मार्शल नाफिस फ़ौज ने इख्तियारात किसको दे दिए। अपोजिशन रहनुमा अवाम को निकलने की कॉल कर रहा है। जनूबी कोरिया में हालात इंतहाई कशीदा, पाकिस्तान वाला बिल्कुल वही मामला, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन खान के दो बयान आए। एक तो गोलियाँ चलाने वालों के इंजाम से उन्हें आगाह किया, और बुशा बीबी के खिलाफ जो कैंपेन चली उसे ख़त्म किया। अलीमा खानम के ज़रिए एक बयान आया और दूसरा कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए। जो मीडिया से खान ने गुफ्तगू की वो बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। वाज़ेह अंदाज़ में उसमें इमरान खान ने कहा कि जो तफसीलात मुझे फैमिली के ज़रिए मिली हैं वो मुझे कल नहीं बताएगी। कल मुझे बताया गया गोलियां चली हैं, बंदे उसमें शहीद हुए, लेकिन आज वकला और फैमिली ने मुझे लोगों की शहादत की तफसील दी। पार्टी की कन्फ्यूजन के बारे में इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गौर और पार्टी को शायद अभी समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ असल में हुआ क्या है। ये लोग इस वक्त शौक में हैं, सदमे में हैं। लेकिन खान ने एक लाइन में ये बयान दिया कि अब जया खान पार्ट 2 ऊपर आके बैठ के लोग अगर ये समझ रहे हैं हम खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले तो हम इसकी आवाज़ हर जगह उठाएंगे, इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे, मुशावरत हम कर रहे हैं, तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। और ये बात मैंने आपको बारहा कही थी कि इमरान खान कभी खामोश होकर नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस खान को हम जानते हैं वो मुरम्मत करने वाला है, मजम्मत वाला नहीं। फिर खान ने अलीमा खान से जो बात की उसमें आखिरी कार्ड का भी जिक्र किया कि अभी मैं वो सामने नहीं लाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। उस फाइनल कार्ड के बारे में आखिर में बात करते हैं, वो तफसील से मैं उस पर थोड़ा जिक्र करूँगा क्या ऑप्शन इमरान खान के पास हो सकती हैं। अलीमा खान से जो गुफ्तगू थी, पहले तो इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, ये भी एक जज के प्रोटोकॉल के काफ़िले में शामिल होकर अंदर दाखिल हुई। और इमरान खान को जो कल सहाफ़ियों से और वकला से पता चला, और बैरिस्टर गौर ने मुझे आज फिर बताया कि ये मालूमात पहले ही खान के पास पहुँच चुकी थी। और उसमें इमरान खान बहुत शौक में थे, दुखी थे। और अखबारी रिपोर्टर की तरफ से कि इंसा 14 की जो आया है डिजिट के 14 शहादतों का, ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने 12 शहादतों का जिक्र किया है, ये 14 का कहीं भी जिक्र नहीं है जो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये 12 मासूम पाकिस्तानी जो हैं, देखिए अगर ये एक भी होता तो इमरान खान ने यही इजहार करना था, क्योंकि इस वक्त हर हल्के में लोग लापता हैं, जेलों में मिसिंग है, ज़ख्मी है, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। अब इमरान खान को जब ये बताया गया कि दिन दिहाड़े स्नाइपर्स ने गोलियाँ मारी और रात को ब्रिगेड बुलाकर हमला किया गया, तो इमरान खान ने का मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश का जिक्र किया और भुगती के खिलाफ जो मुशर्रफ का ऑपरेशन था, और उसमें बताया ने नताइज से ख़बरदार किया कि देख लो उसके बाद हाल क्या हुआ। अवाम गुस्से में है, बलूचिस्तान में, KP में, मशरकी पाकिस्तान में या जो बांग्लादेश है, तीनों का हाल देख रहे। 8 फ्री मैंडेट आपने चोरी किया, लोग नाराज़ थे। अब आपने जुल्म किया, लोग गुस्से में हैं। और शहदा के बारे में भी खान ने कहा कि देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, शहीदों का दर्जा अल्लाह ने बुलंद रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इंटरनेशनल इदारों में भी जाएंगे, वो मैंने आपको पिछली तफसील में बताया पिछले वीलॉग में। अक़वाम मुत्तहिदा में जो पटिशन तैयार है वो बिल्कुल कंफर्म मामला, उस पर काम हो रहा है, कंफर्मेशन भी मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने मालूमात नहीं रख सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खान ने हदायत की इस मामले को हाईलाइट करें, और जो गोली चली है उस पर माफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, खान की सेहत के मामले में भी तमाम खदशात रद्द है। खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। 50 घंटे खान ने कैद तन्हाई में गुजारे, 50 घंटे, तमाम सहूलियात भी ले लेंगी। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं FIR भी करवाएंगे, पहले शुरुआत करेंगे मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ से, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। अब जो संजानी और डी चौक का मसला था वो भी इमरान खान ने क्लियर किया और पार्टी को समझाने की बात की कि ये मामला के डी चौक की कॉल थी, ये इमरान खान की थी। ये बात अब बिल्कुल क्लियर होगी कि बुशा बीबी ने जो किया वो ठीक किया। अलीमा खान ने भी देखें इनकी साजिश नाकाम की कि नंद और भावज का कोई मसला नहीं है, उन्होंने भी कहा बुशरा बीबी ने लीड किया, बिल्कुल ठीक किया। बाकी क़यादत को भी सामने आना चाहिए था, इमरान खान ने भी यही कहा। अब देखें ये सोचा जाए तो हालात इस नहज पे क्यों पहुँचे कि एक खातून को इतनी बड़ी पार्टी की लीड करना पड़े। बाकी मर्द कहाँ गायब थे जो अब आज गालियाँ दे रहे थे कॉल्स में। सवाल उनसे पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, और ये सवाल गोली क्यों चली, और ये भी साथ पूछे कि बाकी लोग कहाँ थे। अलीमा खान ने तो ये कहा कि हमने लोगों को मना किया कि पीछे हट जाएँ, गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन वो हम उसमें नाकाम रहे क्योंकि गोलियाँ की बौछार थी, लोग फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। और बैरिस्टर गौर के बारे में भी इमरान खान ने बड़ा क्लियर कहा कि देखें वो भी शौक में, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है, और वाकई बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। खान ने पार्टी के हाथ थोड़ा सा सेफ साइड दी है कि अभी ये देख रहे हैं, अभी जब निकलें इस सदमे से बाहर तो फिर समझ आएगी कि करना क्या है।
اور کیونکہ امید کسی کو نہیں تھی کہ گولیاں چلیں گی، یہ سب جانتے ہیں کہ شہادتیں ایسے ہوں گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی قوم اس وقت پوری کی پوری شوق میں ہے۔ اب خان نے کیٹیگوریکلی کسی ایم این اے ایم پی اے گنڈا پور سمیت تعریف نہیں کی، خاص طور پر پنجاب میں سے کسی کی تعریف نہیں، تعریف بنتی بھی نہیں، وہ نکلے ہی نہیں، تعریف کیا کرنی تھی۔ اب یہ بات یہاں یاد رکھے کہ عمران خان کو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے انہیں اس کا اندازہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں کتنی ہیں، ان کی کتنی قابلیت ہے اور ان کی کیا نیت ہے، لیکن چونکہ خان ابھی بڑی تبدیلی جو ہے وہ کرنے کے حق میں نہیں، کیونکہ جو اصل مسائل سے اس وقت دو چار ہیں، قوم بھی اور تحریک انصاف بھی، وہ ان سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر ایک نیا ایشو کھڑا کر دے۔ اور اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے عمران خان ناحق قید ہے۔ شریف خاندان کا سپریم کورٹ کا آپ کو یاد ہو جب معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً حملہ کر دیا، نیب کا فیصلہ آیا، نیب کی عمارت پر حملہ کر دیا، مریم نواز جلغار لے کر پہنچ گئی پتھروں کی، جب ان کی گردن دبائی گئی، معاف کیجیے گا، جب ان کو مطلب روکا گیا تو مریم نواز نے پھر باقاعدہ طور پر یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی کے نعرے لگوائے پاکستان میں، نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لے کے گالی گلوچ کی، اور جب یہ بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے لمبی لمبی زبانیں نکالی اور پھر بوٹ پالش کیے، چاٹے، اور پھر اس کے بعد وہ ماڈل ٹاؤن کی طرح آج ڈی چوک میں بھی پاکستانیوں کے خون کی ہولی کھیل کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھ کے بھی دیکھیں کیا بات کر رہا ہے کہ ہم نے قانون کی جنگ لڑنی ہے۔ ابھی علیمہ خان بھی عمران خان کو جو اپنی آنکھوں دیکھے واقعات بتاتی رہی کس طرح دو لوگوں کو ان کے سامنے گولیاں لگیں، اور جو وائس آف امریکا کو انٹرویو انہوں نے دیا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ احتجاج نہیں تھا، حقیقی معنوں میں قتل عام تھا، پرامن لوگوں پر جو سوائے کنٹینر ہٹانے کے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ 3:30 بجے سے گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی، 3:30 بجے سے لوگوں کو تو رات گئے نظر آیا، کتنی دیر کے بعد یہ لوگ گئے جو کہہ رہے ہیں بھاگ گئے، اس کے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جو جیلوں میں بند ہے انہیں کہا جا رہا ہے 5-5 ہزار کہیں کہ ہمیں دیے گئے تحریک انصاف کی طرف سے، اس لیے ہم آئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں آپ جیل میں ہی رکھیں۔ اب جیلوں میں رکھنے کی گنجائش اس وقت نہیں ہے، اور اس قدر بحث جج ہیں کہ بغیر دیکھے سنے ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ابھی دیکھیں ایک اور معاملہ جڑا ہوا ہے جس پہ ساتھ میں آگے بھی چلتا ہوں، جنوبی کوریا کا۔ وہاں جون سے ایک صدر نے جو جنوبی کوریا کا اسے ٹی وی پہ آ کے مارشل لا لگا دیا، تمام ساری سیاسی سرگرمیاں روک دیں، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، پارلیمنٹ سے لوگوں کو نکال دیا، اور 2022 میں یہ ملک کا 44 میں پہلی مرتبہ پانسو کو اس نے پونسک کو بنایا، اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آرمی چیف کو۔ یہ بڑا غیر مقبول صدر ہے، اور قومی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں پر اس نے مکمل طور پر بین لگا دیا، میڈیا پہ بین لگا دیا، سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا، سوشل میڈیا کو بند کر دیا۔ اور جنوبی کوریا جو ہے اس کا جو مشہور اپوزیشن لیڈر ہے لی جے مونگ، یہ آپ کو یاد ہوگا جنوری 2024 میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اب آپ کو ایسے لگ رہا ہو میں آپ کو پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ معاملات بالکل وہی ہیں۔ اب جونسک جو ہے وہ وہاں کا آپ سمجھ لیں شہباز شریف ہے، اور اس وقت حقیقی معنوں جو وہاں عمران خان کی طرح مقبول ترین رہنما ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی، جس نے ابھی الیکشن جیتا اور کلین سویپ کیا، اسے سزا بھی ملی اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب عمران خان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہو رہا ہے۔ پارٹی کے رہنماؤں کو وہاں اپوزیشن لیڈر نے کال دی ہے کہ سب نیشنل اسمبلی میں جمع ہو، اور عوام کو بھی کہہ دیا اسمبلی کے باہر پہنچ جائیں۔ فوج نے پوزیشن سنبھالی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوبی کوریا کی عوام نکلتی ہے نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا، میری اس پہ نظر ہے۔ اور جنوبی کوریا کی فوج بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنی عوام پہ گولیاں چلاتی ہے یعنی عوام کی طاقت نظر آئے گی، یعنی یہ کیونکہ مثال پاکستان کی عوام کے لیے سیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہوگی۔ یہ تازہ ترین 2024 کا واقعہ ہے۔ اب یہ ہر ڈکٹیٹرشپ میں وہی واردات ہو رہی، چاہے وہ روس ہو، جنوبی کوریا ہو، مصر ہو، میانمار ہو یا پاکستان ہو، طریقہ واردات وہی ہے۔ پاکستان میں البتہ بربریت اور ظلم بہت زیادہ ہے، یہاں پر چونکہ بحث لوگ ہیں، بحث رہنما ہے۔ وہ مریم نواز کے ایک ترجمان ہے کوثر نامی شخص، وہ ابیمت اللہ جان کے پروگرام میں لاشوں پر کہہ کے لگا رہا تھا یہ کام جنوبی کوریا میں نہیں ہوگا۔ وہ یا وہ صحافی انفسار عباسی کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیانیہ بنانے والی جماعت میں مقبولیت ہے، میری مقبولیت سب سے زیادہ ہے، میں پاکستان کی فوج اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوں۔ تو یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے، اس طرح مریم نواز کہہ رہی تھی 80% جماعت جو ہے اسے دھمکیاں دے رہی تھی، ہم کھل کر نہیں کھیلنے دے رہے، انتشار کر رہے ہیں، ذرا سوچیں، اجازت دیں تو کیا کریں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ بشا بی بی کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی، ڈی چوک سے بھاگے۔ ان کے تو چلیں 12 لوگ شہید ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے، گولیوں سے چھلنی ان کی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اگر علی مین گنڈا پور لے کے نکلا تو نظر آ رہا تھا جان بچا رہے تھے، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں۔ میں نے اپنے ٹویٹر پہ ان کی ویڈیو لگائی ہے جس میں یہ 150 بکسے لے کے نوکر چاکر خانسامے لے کے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ مشرف سے ڈیل کر کے نواز شریف کو جدے لے گئی تھیں، اور نواز شریف کے پھر پلیٹلیٹس گرے، جنرل باجوہ جنرل فیض نے پھر بھگایا۔ اور پتہ نہیں اب گھر کے بھاگنے کو یہ بھاگنا سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے کہا تھا ایک پروگرام میں شاید کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے اے ڈی سی کے ساتھ بھاگی ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں اس میں، پلیز مجھے کوٹ نہ کیجیے کہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اس طرح کے بھاگنے کی کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ بڑے سنگ دل لوگ ہیں، یقین کریں۔ ارشد شریف کی شہادت پہ اس نے کیک کاٹا تھا، اپنے ملک کے فوجیوں کو دہشت گرد بھی قرار دیتے رہے۔ خواجہ سے فوج کو آپ کو پتہ ہے 45 65 71 کی جنگوں کے ہارنے کے تانے ہر وقت دیتا رہتا ہے، مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ نجی محفلوں میں آج بھی یہ ساری باتیں کھل کر کرتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں حقیقتاً آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ان کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھیں۔ نواز شریف صاحب کی حرکتیں آپ کو یاد ہوں گی، اور پھر ان کو جو لانے والے ہیں ان کی بھی حرکتیں ایسی تھیں، اسی لیے لوگ بے حصے ہنستے ہیں۔
مذاق اڑاتے ہیں. خان تو دیکھیں اپنے ورکرز کے لیے, کارکنان کے لیے جیل میں آج بھی یہ کہہ رہا ہے, تنہائی میں بھی وہ تڑپ رہا ہے. اس کا رد عمل آج بھی کیا آیا, پرچہ کٹواؤں گا, زخمیوں کی عیادت کریں, علاج معالجے کا بندوبست کریں, اپنی صفیں درست کریں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خواجہ آصف کوٹ اینڈ کوٹ کہتا رہا کہ مشرقی پاکستان ہو, سیاچن ہو, کشمیر ہو, کارگل ہو, یہ اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگے. پھر خواجہ آصف کے بیان آن ریکارڈ ہے, ایاز صادق کے بیانات آن سنے ہوئے, ماتھے پہ پسینہ, ٹانگیں کانپتی ہوئی, جن کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو دیکھیں انہی لوگوں کے وہ ایک ان کی اخبار ہے 2002 کا ماہنامہ نیوز, وہ پڑھیں, حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ پوری تفصیل میں ہے. آپ کو نظر آئے گا جو مسکراتے ہنستے لاشوں کا مذاق اڑاتے لوگ ہیں, انہیں دیکھ کے گھبرایا نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ 1971 میں 11 اور 12 دسمبر کی رات کا پورا واقعہ, وہ بریگیڈیئر میجر انور کا بیان ہے اس میں کہ جس رات فوجیوں کو گولے پاڑ لیتے, اس رات جو کمانڈر صاحب تھے وہ اپنے بنکر میں عیاشیوں میں مصروف تھے, لڑکیوں کے ساتھ مصروف تھے. اگلے دن جام و شراب کے جام چلتے رہے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا. ایک اور کے جہاں زیب بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, وہ بلکہ کر رہے تھے, وہ نیشنل بینک کے 13 کروڑ روپیہ لوٹ کے لے گئے. باقی اقلیم اختر کی, جنرل رانی کی, لاہور کی سیدہ کی, مشہور و معروف نائکہ تھی جو گلبرگ میں اس کا کوٹھا تھا, بہت ساری دنیا سے جانتی بھی ہے. ایک اور بہت بڑا کردار مشرقی پاکستان کے ایک نیازی, جنرل نیازی جو ہے وہ ناچنے گانے والے سے عیاشی کرتے رہے. خود ان کے جو لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان, ان کی رپورٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ جنرل یہ ہے کہ اس وقت بھی نازلی بیگم ہے, ایک سیاستدان کی سابقہ بیوی بھی تھیں, شبنم, شگفتہ, ترانہ, نغمہ, ساری اداکارائیں, اور ان کے ساتھ جو چلتے رہے معاملات. تو یہ سنگ دل لوگ تھے, ان لوگوں کو پرواہ نہیں تھی, بلکہ انہوں نے تو پھر بعد میں شمیم بیگم صاحبہ اور ان کے خاوند کو سوئٹزرلینڈ سفارت کا بھیج دیا تھا, سفیر بنا کے. نہ انہیں سفارت کا پتہ تھا نہ امور خارجہ کا, اور اس کے والد کو 70 سال کی عمر میں ڈائریکٹر بھی لگا دیا نیشنل بینک. آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان صاحب کے, آپ کو میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں, یہ ان کی پوری ایک رپورٹ ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, کہ مشرقی پاکستان میں, بلکہ وہ جنرل نیازی نے یہاں تک کہا تھا کہ جو جنسی بھوک بچانے کے لیے کہاں جائیں, یہاں مرتے ہیں, یہاں زندہ رہتے ہیں, تو جیل ہم کیوں جائیں. تو یہ سارے معاملات کرنے والے لوگ ہیں, وہی لوگ نواز شریف صاحب کو سیاست میں لائے, وہی لوگ آپ کو پتہ ہے آج تک جو سہولت کاری ان کے لیے کرتے رہے. تو اس طرح کے معاملات میں ان لوگوں سے اسی طرح کی بے حسی کی توقع کی جا سکتی ہے. پورا ملک وہاں اس وقت مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا, اور یہ اس کے بعد بھی پینشن بھی لیتے رہے, مراد بھی لیتے رہے, اور فوجی اعزاز سے دفن بھی ہوتے رہے, اور نواز شریف صاحب 3 دفعہ بھاگتے رہے, ڈیل بھی کرتے رہے, اور اس کے باوجود آج پھر اقتدار میں شہباز شریف بھی موجود ہے, مریم نواز بھی موجود ہے. تو یہ ان کی داستانیں ہیں, اس لیے ان کو بتانا آپ کے لیے لازمی ہے نوجوانوں کو, کہ لاشوں پر مذاق اڑانے والوں سے پریشان نہ ہوں. یہ تو تاریخ تھی. جنوبی کوریا کی بھی میں نے آپ کو بتائی, جو حال کے واقعات ہیں, عمران خان کے حالات بھی بتائے. پاکستان کی قوم دیکھیں حوصلہ قائم رکھے. 486 دن ہو گئے خان کو, میں روزانہ آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں بھی اتنے ہی دن ہو گئے قید تنہائی میں, کوئی چھٹی نہیں, عید شبرات کوئی معاملہ ہے. تو انشاءاللہ خان کی قید سے رہائی تک کا انتظار ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جشن بھی منائیں گے, جو جلا وطن ہے وہ وطن بھی آئیں گے. تو اس لیے آپ لوگ ان کی جان سے بھی چھوٹے گی, لیکن آپ نے بس اپنا حوصلہ قائم رکھنا ہے. اور یہ جتنی مرضی تقریریں کریں, مقدمے بنائیں, آوازیں دبائیں, اب تو خون بھی آپ کو پتہ ہے ان کا خشک ہے, گولیاں مار رہے ہیں, جو مرضی کر لیں, ملک کے ٹکڑے کرنے کی یہ خدا نخواستہ کوشش کریں گے, اللہ ان سے انہیں محفوظ رکھے. ابھی انہوں نے خان کے اوپر 4 رینجرز کی ہلاکت کا بھی ایک مقدمہ درج کرا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی طرح. تو فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپنا ٹرمپ کارڈ رکھا ہوا ہے, وہ آج صبح اپنے وقار ملک کے ساتھ انٹرویو میں بھی سنا ہوگا, مراد سعید والا جو ہے, وہ ظاہر ہے خان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ بہت بڑا موجود ہے. ان کے ترکش کے البتہ تیر سارے ختم ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہیں کارڈز, لیکن میرے خیال میں ابھی بہتر مناسب موقع نہیں ہے ان کا ذکر کیا جائے. عدالتی محاذ کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست ہے, وہ سننا ہے. دوسرا الیکشن ٹریبیونل ججز جو ہے ریٹائر ہوں گے یا حاضر ڈیوٹی, یہ بھی درخواستیں کل اسلام آباد کی لگی, اس میں بھی فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کی کل جو بیل کی بھی معاملات ہیں, خان کے جو وفادار ابھی تک آپ کو پتہ ہے جیلوں میں, ان کے معاملات بھی عدالتوں میں ہیں. خان کے اپنے بھی کیسز ہیں, وہ بھی پوسٹ پون ہوئے ہیں 5 دسمبر تک, ان کی بھی جو ہے وہ سنوائی ہوگی. ویسے عدالتوں آئین قانون کی تو بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن اب مجبوری ہے, روز کا معاملہ ہے, اپڈیٹ دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.